अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद बिलाल ताहिर ज़ेड स्टूडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और इल्म की अहमियत की अगर हम बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम जो कि मंबा हिदायत बनाया है और हिदायत का सरचश्मा बनाया है, जब उसकी पहली आयत करीमा नाजिल की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इक़रा, पढ़ और पढ़ अपने रब के नाम से। तो आज हमारा जो मौजूद बहस है, आज जो हमने डिस्कस करनी है बात, वो हम इल्म के ऊपर ही बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ फरमा है हमारे स्टूडियो में। उनका तारुफ कराने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज़ेड स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव और मजे मजे की वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है बात करने के लिए कि जिनका गहरा ताल्लुक है इल्म और ताल्लुम के मैदान से, मैदान तालीम से। और स्किल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही उनका एक अपना जुदागाना मकाम है स्किल्स के ऊपर भी। और अगर हम इल्म की दुनिया में बात करें तो उनकी उम्र जो गुजरी है अब तक, वो सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से इल्म की खिदमत के अंदर ही गुजरी है। इस वक्त मक्का एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं। एनवीएन साइंस एकेडमी तलगंग से भी आपका जो है वो एक बड़ा गहरा रब्त है और वास्ता है, और दुनिया तालीम के अंदर पूरे इस इलाके के अंदर एक अपना मकाम रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़त माब प्रोफेसर मोहम्मद साइम साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ ज़ेड स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस स्टूडियो में अपने स्टूडियो में बुलवाया और इस का मौका दिया कि मैं कुछ अपनी ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि उसने मुझे यहाँ तक, इस मकाम तक, इवन मतलब इस ओहदे पे फाइज किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआशरे में अपनी स्किल्स को और अपनी सर्विसेज को दे सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो अभी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी साइम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। आपके इस वक्त से मैं ये फायदा उठाना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए कि इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, तालीम की अहमियत तो देखिए व्यूअर्स किसी वक्त भी कम नहीं हुई और ना ही ये हो सकती है। क्यों कि हमें माँ की गोद से कब्र के जो किनारा है वहां तक इल्म हासिल करने का हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। आज का ये जो दौर है इसके अंदर हम तालीम के अंदर मैदान में देखते हैं तो तालीम की बहुत सारी इकसाम है। तालीम को दुनियावी हिस्से में भी बांट दिया गया है, दीन के हिस्से में भी बांट दिया गया है। तो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त आम हो गई है तालीम, मगर एक गहमा गहमे की और एक कशमकश की कैफियत रहती है इनके दरमियान, और एक तजब्जुब का शिकार हो गई है इंसानियत। और अब तालीम इस हद तक जो है वो वसी हो चुकी है कि अब पढ़े लिखे लोग हकायक की तलाश के अंदर जो है वो दिन ब दिन खो गए हैं और सिरा नहीं मिल रहा कोई, ना ही मतलब कोई उसकी इंतहा मिल रही है। तो इस सारी ये जो कशमकश है, ये जो सारी इस वक्त वक्त की जो आप समझते हैं कि ये एक जुम्बिश है, इसके अंदर ये जो कैफियत एक अजीब रंग इख्तियार कर चुकी है। तो इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए बिलाल भाई, जो हमारे पास अभी दौरे जदीद चल रहा है ना, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसका इवन इन फ्यूचर हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। देखिए तालीम तो दोनों तरह से, एक दुनियावी तालीम है, एक दीनवी तालीम है। दीनी तालीम को अगर हम हटा दें तो भी हमारा ये निज़ाम नहीं चल सकता, बिकॉज हमें अपने माशरे में बैलेंस लेके आना है। हमें हर चीज़ को एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है ताकि उसमें अल्लाह का जो हाथ है वो हमारे साथ हर वक्त हमारे सर पे हो, हमारे साथ हो। साथ जो जो दुनियावी तालीम है, इसमें चूँकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इसमें दौरे जदीद का तकाजा ये है कि हम अपने बच्चों को डिजिटली स्किल्स दें
اور ان کو اتنا ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنے لیے راہیں تلاش کر سکیں. بے شک. اور یہ وقت کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت ایسا آ چکا ہے جس میں ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. بچے اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، یہ سارے لوگ اپنی فیوچرز کے بارے میں ظاہر ہے وہ کنسرن ہے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو اس کے لیے ڈائریکشنز کا منتخب کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جو ایجوکیشن لے رہا ہے یا جو ایجوکیشن دے رہا ہے یا کسی جگہ سے جو سکلز لے رہا ہے، کیا وہ کتنا فروٹفل ہے اس آنے والے وقتوں کے لیے. اس کے اوپر بس نالج، اور اس کے اوپر اس بچے کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکے اور اپنے صحیح راستے کا تعین کر سکے. اچھا، بڑی خوبصورت ویسے آپ نے بات کی جی یہاں پہ کہ جو ڈائریکشن کی اویلیبلٹی ہے اس کا وسیع ہونا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ معنی خیز اور ضروری ہے. ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشنز ہمیں ملیں گی کہاں سے، ہم یہ ڈائریکشنز کہاں سے جو ہے وہ ایڈاپٹ کریں گے کہ ہم نے وہ ڈائریکشنز اپنے معاشرے کو دینی ہے اور ہم نے ایک رائٹ وے پہ چلنا ہے. دیکھیں، جب ہم بھیڑ چال چلیں گے تو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشنز ہوگی. ہاں جی. ڈیبیٹ کافی لمبی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اتنی سکلز دیں، ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا کر دیں، چاہے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کی ڈائریکشنز دیکھیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. اس سے مستثنا ہو کے کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے فادر اس کو انجینئر بنانا چاہ رہی ہے، یا ایک بچہ جو ہے لائر بننا چاہتا ہے اور اس کو ڈال دیا جاتا ہے کسی اور شعبے میں. ان تمام چیزوں سے مستثنا ہو کر اگر بچے کی ڈائریکشنز کو، بچے کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بچے کو ڈائریکشن ملنا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ڈائریکشن دیکھ لیتا ہے. اسے اس کا انٹرسٹ ہی اس جگہ پہ لے جاتا ہے جس کی اس کو طلب تھی، کیونکہ وہ کریٹیوٹی اسی میں ہی ہوتی ہے اس بچے کی، اس طالب علم کی، جب اس کا انٹرسٹ والا فیلڈ اس کو ملتا ہے، اسی ڈائریکشن میں پھر وہ چلتا ہے. مطلب یہ کہ جو اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک چیز ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، ہم اس کو پروموٹ کریں، اس کو ہم پالش کریں، نہ کہ ہم جو ایک ہماری اپنی تھیوری ہے وہ اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل کبھی بھی نہیں امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اچھا سائن صاحب، ایک اور آپ تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ ایک بات بتا دیں کہ تعلیم چونکہ دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے، اور بیلنس جو ہے جس کو آپ توازن کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اعتدال کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مکسچر، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو اگر دنیاوی تعلیم دے دی جائے تو وہ کہیں باغی ہو جائے گا، یا اگر بندہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو اگر ہم دین کی اوپر لے آئیں گے تو وہ کوئی ایک اسپیسیفک صورتحال اختیار کر لے گا. اب ہمارے پاس اس وقت جو معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو مدرسے میں جا رہا ہے، اس نے مطلب ایک سنت رسول چہرے پہ سجا لی ہے، اس نے ایک وضاحت اپنا لی ہے، ہم نے اس کو ایک اور کھاتے میں ڈال دی ہے. ایک بندہ جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، 3 پیس پہن رہا ہے، وہ مطلب ایک آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ مغرب سائڈ کی طرف چلا گیا، ہم نے ٹوٹلی اس کو ادھر بھیج دیا ہے. تو ہم نے یہ دونوں مطلب جو راہیں ہیں ان کو جدا کر دیا ہے اور ان کے درمیان ایک خلیج عائد ہو گئی ہے کہ مدرسے والے کو وہ یونیورسٹی والا جو ہے وہ کسی اور سمت میں لے کے جا رہا ہے اور یونیورسٹی والے کو مدرسے والا کسی اور آنکھ سے دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو کیا ان کے اندر کوئی توازن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت دین ہے ہمارا اسلام. دین اسلام جو ہے ہمارا مکمل ضابطۂ حیات کے مطابق ہے. دیکھیں، جب تک ہم دین پہ قائم ہیں، جب تک ہم نے دین کو ساتھ لے کے چلے، ہمارے تمام شعبہ زندگی جو ہے وہ تمام کے تمام پرفیکٹ انداز میں چلتی ہے. ہمیں دین ہی سکھاتا ہے کہ ہم نے دنیاوی شعبے میں کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے انصاف کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی نوکری سے کیسے انصاف کرنا ہے. ہم اگر ایک معلم کی حیثیت سے میں ہوں تو میں اپنے فرائض کیسے انجام دوں گا، میں ایک بچے کو کس طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑا کروں گا. یہ تمام چیزیں مجھے دین ہی سکھاتا ہے. جب تک میں دین کو اس کے ساتھ شامل نہیں کروں گا
چونکہ ہم نے تو مرنا بھی ہے، ہم تو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ پہ اور اس کی پاک ہستیوں پہ، تمام انبیاء پہ ہم یقین رکھنے والے لوگ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو کہ آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ ہم ان وسلم. کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ہمیں ایک منزل دی ہے، ایک گول دیا ہے کہ حشر کا میدان بھی لڑنا ہے، تو اس کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں دین کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور یہ ہم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا رستہ چھوڑ کے دنیا کی طرف چل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دنیا دے ہی دیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمیاں کوئی رہ جاتی ہے. اور آپ نے ایسی بہت کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ایسے لوگ پھر ہمیشہ ڈپریشنز کا شکار رہے ہیں. اور بات تو لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. دور جدید کا تقاضا یہی ہے کہ اب دیکھیں نا، سائنس اگر ایک سائنسدان ہے، سائنس کو سائنس کے نظریے سے دیکھتا ہے، لیکن اگر انہی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت پہلے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکی تھی. اور جب انہوں نے ریسرچ کیا کہ 1400 سال پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ایسے پہلے ہی بتا چکے تھے، تو آپ کو یقین آ جائے کہ سائنس بھی جو ہے وہ دین سے الگ نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہے جی. اور ویورز انشاءاللہ ہم مزید بھی اس طرح کی جو گیدرنگ ہے اور اس طرح کی جو مزے کی انفارمیشن ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہم اپنی ویڈیو کا جو سائز ہے اس کو بہت زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ اکتا جائیں. بہرحال یہ ہمارا ہفتہ وار انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور آج ہم نے جو بات کی وہ ہم نے بیلنس کی بات کی، آج ہم نے جو بات کی وہ سکلز کی بات کی، ڈائریکشنز کی بات کی، آج ہم نے جو بات کی وہ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے. اور یہاں پہ اگر میں یہ بات جو ہے یہ کوٹ نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، جس طرح کہ سائم صاحب نے اینڈ پہ جو بات کی کہ دین ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور اس حوالے سے ہم بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معلم انسانیت بن کر آئے، انسانیت کو علم کی روشنی اسی دربار سے اور اسی در سے جو ہے وہ ملتی ہے. تو ہمارے لیے جو دین ہے اس کے اندر ہماری دنیا بھی شامل ہے، اور ہماری دنیا کے اندر ہمارا دین نظر آنا چاہیے. یہ ہماری آج کی جو یہ ڈیبیٹ تھی، جو ہماری آج کی گفتگو تھی، اس کا مقصد تھا. اور انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے، سکلز کے اوپر بات کریں گے، اور مزید مؤثر انداز کے اندر ہم کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تب تک کے لیے مجھے اور اپنے مہمان محمد سائم صاحب کو اجازت دیجیے گے. ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے آنے والا جو اتوار ہے اس کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.